नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्रोग्राम फ़ज़ाइल शहादत के साथ आपकी मेज़बान सहरी शेख आपके साथ तमाम देखने वालों को सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस अजीम हस्ती के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, यकीनन हमारे लिए ज़िंदगियों में वो एक ऐसा रहबर हैं, एक ऐसे रहनुमाई के पैकर हैं कि जिनको पाकर हमारी ज़िंदगियाँ मोतबर हो सकती हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आज शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि इन जैसा जवां मर्द कौन होगा, उन जैसा जवां मर्द कौन होगा कि जो हौलनाक हालात में भी पुरसकून रहा, जो मसाइब व आलाम में भी साबित कदम रहा और जो खौफ व हिरास की आँखों में आँखें डालकर बात करने वाला था। जी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे कि जिन्होंने तमाम मसाइब तमाम आलाम अपनी ज़िंदगी में सह लिए और किसी जानिब नज़र नहीं उठाई। लोगों में और कौन है जो ज़िंदगी और शहादत दोनों में सरदार हो, लोगों के क़ुलूब में जिसकी मोहब्बत हो, ताज़ीम हो, इज़्ज़त व तकरीम हो। हर वो इंसान जो अल्लाह ताला की बारगाह में खून मुस्लिम की हुर्मत से आशना है, अहले बैत के फ़ज़्ल शर्फ़ से आशना है, इसके क़ल्ब व जिगर हज़रत हुसैन की अलमनाक शहादत पर खून के आंसू रोते हैं। रंजो अलम में डूबी हुई ये दास्तान दोहराते हुए वो ये सोचता होगा कि अल्लाह के रसूल ने जिन्हें नमाज की हालत में अपनी पुश्त से ना उतारा और सजदा तवील कर दिया कि कहीं हुसैन गिर ना जाएं, कहीं उन्हें चोट ना आ जाए। कि बकौल शायर आदाब मुस्तफ़ा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे इमामत खड़ी रही, सजदे में थे हुजूर दरे पुश्त थे हुसैन, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू अपने अंदर बहुत सारे सवालात और जवाबात लिए हुए है और हमारी ज़िंदगियों को एक मोड़ देने के लिए, एक सबक देने के लिए है। तो अल्लाह ताला हम सबको आज इस प्रोग्राम से सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं अपने मेहमानों की जानिब चलूँगी जो इस पर तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगी। मेरी एक मेहमान इंशाल्लाह भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगी। आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, मोहतरमा रमज़िया। लेकिन जो मेरे साथ मौजूद हैं मैं उनकी जानिब चलूँगी। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करती हैं, नहायत मुदल्लिल अंदाज़ है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा आसिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इन्हीं के साथ मेरी एक और बहन मौजूद हैं जिन्हें आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आज अपनी पुरसोज़ आवाज़ में हमारे कुल्हू व अज़हान को मुअत्तर करेंगी। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल अंबर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमदे बारी ताला की दरख्वास्त करें। मौला 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 हमद तेरी कर रहे हैं मेरे मौला सब बयां, हमद तेरी कर रहे हैं मेरे मौला सब बयां। बेल बूटा फूलों पर शम्सो कमर और कहकशां, बेल बूटा फूलों पर शम्सो कमर और कहकशां, बेल बूटा फूलों पर शम्सो कमर और कहकशां। ऐ मेरे दाता है मेरे मौला, ऐ मेरे दाता है मेरे मौला। मौला 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 जिक्र तेरा कर रहे हैं मिलके
سارے صبح و شام ذکر تیرا کر رہے ہیں مل کے سارے صبح و شام، مور کوئل بلبل اور ڈالی ڈالی تتلیاں، مور کوئل بلبل اور ڈالی ڈالی تتلیاں، مور کوئل بلبل اور ڈالی ڈالی تتلیاں، اے میرے داتا اے میرے مولا، اے میرے داتا اے میرے مولا، مولا 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 مولا، ہے یہ بندوں پر کرم کی دور فرمائے ہیں غم، ہے یہ بندوں پر کرم کی دور فرمائے ہیں غم، رحمت عالم کی رحمت سے بھری ہے جھولیاں، رحمت عالم کی رحمت سے بھری ہے جھولیاں، رحمت عالم کی رحمت سے بھری ہے جھولیاں، اے میرے داتا اے میرے مولا، مولا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور محرم الحرام میں بالخصوص عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ محترم ناظرین یہ وقت بہت مشکل سے ہاتھ آتا ہے، اور جب زندگی میں ہاتھ آ جائے تو پھر اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو ان دنوں میں اپنی قربانیاں دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن ہمارے لیے پیغام چھوڑ گئے عبادت کا، تو نماز میں پابندی کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ اپنی عبادات کو صحیح خطوط پر لے کر چلیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا سانحہ جو ہماری روحوں کو تڑپا دیتا ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کے کربلا جانے کے حوالے سے کہ جب آپ کربلا جا رہے تھے تو آپ کا کربلا جانے کا مقصد کیا تھا۔ بہت سارے ذہان میں بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہیں میری مہمان محترمہ ارم ضیاء صاحبہ، میں ان کی جانب چلوں گی تاکہ ان کے سوال کے جواب سے ہم سب کو تسلی و تشفی مل سکے، اور وہ ہمارے سوال کا بلکہ ان تمام سوالوں کے جوابات ہمارے سامنے آ سکیں جو حضرت امام حسین کے کربلا جانے کے مقصد کے حوالے سے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین عالی مقام جب کربلا جانے کا قصد کیا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک طویل وجوہات موجود ہیں کہ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ایک پرامن، محبت کرنے والے، بے انتہا لوگوں کی عزت کرنے والے، لیکن حضرت امیر معاویہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو حکمرانی دینی چاہی، اور اس زمانے کے جو اکابرین تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو منع کیا، یہ کہہ کے کہ یزید غافل بھی ہے، جاہل بھی ہے، اور یہ امور سلطنت نہیں سنبھال سکتا، اور آپ اس کو اس امت کے اکابرین پہ اور بزرگوں پہ مسلط نہ کیجیے۔ مگر ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سلطنت ملنے کے بعد سدھر جائے گا۔ بہرحال یزید حکمرانی میں آ گیا، اور اس کا خوف اپنی جگہ بجا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہی، اس لیے ولید بن عقبہ جو مدینے کے گورنر تھے ان کو اس نے پیغام بھیجا کہ ان سے میرے بہاف پہ بیعت لے لو۔ اس نے حضرت امام عالی مقام کو بلایا، اور وہ خود بھی بہت نرم دل تھا اور خاندان نبوت سے بہت محبت کرتا تھا، تو اس نے آپ کے سامنے یہ شرط رکھی۔ شرط کیا رکھی؟ آپ کو یہ پیغام پہنچایا اور حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی بھی خبر دی۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میں خفیہ بیعت نہیں کروں گا، یا تو سب کے ساتھ مجھے بلایا جائے تو اس وقت یہ میرا اختیار ہے،
اور پھر یہ کہہ کے آپ وہاں سے چلے گئے. پھر لوگوں نے خیر ان کے مقاصد آپ کو بتائے. پھر آپ نے مدینہ بھی چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ چلے گئے. پھر آپ کے پاس کوفہ سے جو جانسان علی تھے ان کے خطوط آنا شروع ہوئے, ان کے وفود آنا شروع ہوئے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, ہم یزید کے خلاف جہاد کریں گے. حالانکہ مکے میں ایسے بھی لوگ تھے جو آپ کو منع فرما رہے تھے کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں گے, یہ آپ کے ساتھ سچے نہیں ہیں, انہوں نے آپ کے بھائی اور آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا. مگر امام علی مقام کا کیا کہنا تھا کہ میں اللہ کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا کہ جب تم پر بات حق پہنچی تو تم نے لبیک کیوں نہیں کہا. تو صرف حق پہ لبیک کہنے کے لیے وہ ان لوگوں کے درمیان بھی جانے کو تیار تھے جن کے لیے زیادہ زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ سے دھوکہ کریں گے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین محترم, ہم بات کریں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے, جو کہ دل کو یقیناً ایک ایسا غم, ایک ایسا رنج ملتا ہے جب آپ کی تکالیف, جب آپ کے مصائب سامنے آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, پروگرام میں وقت ہو رہا ہے اس وقت ایک مختصر سے وقفے کا. فضائل شہادت میں ملاقات کریں گے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام میں کہتی ہوں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کی میزبان سحر شیخ, آپ کے ساتھ میری مہمان محترمہ ارم ضیاء, فاطمہ عاصم اور امبر اشرف اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یقیناً یہ لفظ جب لب پہ آتے ہیں تو خود بخود آنکھوں میں اشک اتر آتے ہیں. بہرحال یہ محبت اور عقیدت کا تقاضا ہے جو ہم سب کے دلوں میں ہونی چاہیے. تمام مومنین کو اہل بیت سے ایسی ہی محبت کرنی چاہیے کہ ہمارے دل دھڑکیں ان کے نام سے. ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین کے حوالے سے کہ بلا شبہ دین حق کے سچے سپاہی تھے, اور اسی کی سربلندی کے لیے آپ نے یزیدی نظام کو بھی للکارا تھا, اور اس بات کا اظہار آپ کے خطبات سے بھی ہوتا ہے. کیا کہیں گی رمی اس حوالے سے آپ؟ بالکل سہرش, یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین, کیونکہ ایک تو دیکھو یہ بات آپ جانتے تھے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی امام علی مقام کی شہادت کی خوشخبری جو تھی وہ سنا دی تھی. وہ یہ جانتے تھے, ایون کربلا پہنچ کر انہوں نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے باخدا کہ جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی اور جہاں پر قیامت کے دن ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس کی نشاندہی میرے آبا و اجداد نے کی تھی, اور یہ کہہ کے آپ کربلا کے اوپر ٹھہر گئے تھے. اسی طریقے سے مدینے سے نکلتے ہوئے آپ نے یہ کہا تھا کہ اس اسلام کو آخری سلام کہ جس کے حکمران یزید جیسے لوگ ہوں, کہ جو یہ چاہیں کہ حکم الہی کے بجائے بادشاہ کا حکم مانا جائے, کہ اسلام جو ہے وہ حکم الہی کو ماننے کا نام ہے, کسی شخص کے حکم کو ماننے کا نام نہیں ہے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کربلا کے وقت جب یہ واقعہ ہونے والا تھا تو کس قدر حسین خطبہ حضرت امام علی مقام نے دیا, اور وہ میں اس کو انہی الفاظ میں یہاں پہ پڑھنا چاہوں گی کہ آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے, اس کی بھلائیوں نے منہ موڑ لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنا کہ کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جانے والا پانی ہوتا ہے. اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہوگی جیسا کہ کوئی چٹیل میدان آپ دیکھ رہے ہوں, حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے. ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے. میں جاں بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں, اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت سے کم نہیں ہے. امام نے مزید فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے, بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام اور آسائش سے گزرے گی. جب امتحان میں ڈھالے جائیں گے تو دیندار بہت کم رہ جائیں گے. تو سوچو اس خطبے کی روح کو اگر دیکھو تو آپ کس قدر مشتاق تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے, اور ان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ دین جو ہے وہ اب زوال پذیر ہے, اور ایسے حاکم کے زیر سایہ وہ رہنا نہیں چاہتے تھے. ایون
10 محرم کی جو رات تھی اس رات بھی وہ اپنے خیمے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے خدا کی قسم اس کو اجازت ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے حسین ہم جانتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں بچا سکتے, اگر میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو میں وہ بھی تم پر قربان کر دیتا, مگر اب ہمارے اور جنت کے درمیان صرف ایک تیر کا فاصلہ رہ گیا ہے. تو سوچو کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کسی صورت گوارا نہیں تھا کیونکہ یزید ظالم تھا. یہاں پہ بلکہ میں تمہیں اس بات کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے مولا مجھے 60 ہجری کے اختتام سے محفوظ رکھنا اور مجھے 9 عمر حاکم کی عمارت سے بچانا. تو اس واقعے سے 1 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ جو خطبات امام عالی مقام ہیں یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے, اگر ان کو پڑھا جائے تو یہ آج کے زمانے کے یزیدوں کا بھی سامنا کرنے کے لیے ایک بڑی مشعل راہ ہے. صحیح, میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی اس لیے کہ بات ہو رہی ہے میدان کربلا میں آنے والے مصائب اور مشکلات کے حوالے سے. ناظرین محترم, یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو دل نرم و گداز ہو جاتا ہے اور بہت تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے. اس وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے کسی اپنے کے اوپر بہت تکلیف آئی تھی, اور جب آقا حضرت امام حسین جیسے ہوں اور ان پر اس قدر تکلیف اور مصائب اور اتنے الام آئے ہوں اور انہوں نے جس طرح اس کا سامنا کیا اور جس طرح سے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا, یقیناً وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. کیا کہیں گی, کیا مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام ہے, کیا تربیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب ہم نواسہ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں, اور بالخصوص جب ان کا مدینہ منورہ سے سفر اسٹارٹ ہوتا ہے, مکہ شریف اور مکہ شریف سے پھر کربلا تک کا سفر, تو اگر ان کا مقصد کوئی ظاہری نمود و نمائش ہوتا معاذ اللہ یا اس طرح کا, تو وہ اپنے ساتھ کبھی بھی اپنے اہل بیت کو لے کر نہیں آتے. ان کا مقصد قطعاً یہی نہیں تھا, بلکہ ان کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث طیبات تھیں کہ جن میں ظالم حاکم کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا تھا. یہاں میں صرف ایک حدیث امام طبرانی نے جس سے روایت کیا اس کو کوٹ کر کے اس طرف آؤں گی کہ آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب حاکم اور کتاب اللہ الگ الگ ہو جائیں گے, یعنی حاکم الگ ہوگا اور کتاب اللہ الگ. وہ کبھی بھی کتاب اللہ کی احکامات کی پیروی نہیں کرے گا, بلکہ اس کی اپنی خواہشات ہوں گی اور کتاب اللہ الگ ہوگی. تو تم کتاب اللہ سے علیحدہ نہ ہونا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اور عنقریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے کہ جو وہ فیصلہ اپنے لیے کریں گے وہ تمہارے لیے نہیں کریں گے, اور تم اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے, اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے صحابہ نے کیا تھا. تو تم اللہ کی اطاعت میں مر جانا قبول کر لینا, لیکن اللہ تعالیٰ کی معصیت میں زندگی بسر کرنے سے یہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت بہتر ہے. تو اس طرح کی کثیر احادیث جو کہ مختلف محدثین نے سیاہ میں بھی نقل کی, اس کے علاوہ بھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ تمام احادیث تھیں, اور یہ تمام اور آیات میں بھی ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ تمام احادیث آپ کے پیش نظر تھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اعلاء کلمت الحق کے لیے, اور افضل الجہادی کلمت الحق عند سلطان جائر, کہ افضل جہاد وہ ہے جو جابر اور ظالم حکمران کے سامنے اللہ کے کلمے کو, اللہ کی دین کو سربلند رکھنا اور کلمہ حق کہنا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہی تمام بات تھی. پھر ہم اگر مصائب و آلام کا تذکرہ کریں تو دیکھیں جب انسان سفر میں ہوتا ہے, اور آج کا سفر تو کتنا آسان ہے, اگر ہم امیجن بھی کریں کہ وہ سفر کیسا تھا کہ کربلا کا تپتا ہوا میدان, اور وہاں خیموں میں موجزن, اور انسان کو اپنے اہل و عیال کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم اگر ٹریولنگ کر رہے ہوں اور دوران سفر عورتیں اور بچے ہوں ساتھ میں, تو ہمارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ رسک نہیں لیتے کہ ہم یہ کام اس لیے نہیں کریں کہ ہمارے ساتھ ہماری خواتین ہیں, ہمارے بچے ہیں. تو آپ کے ساتھ آپ کے بچے تھے, خواتین تھی, تو ان مشکلات کا اندازہ تو انسان اسی وقت لگا سکتا ہے جب اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچے. اس کنڈیشن میں بھی آپ نے اعلاء کلمت, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بعد میری بہن کا کیا ہوگا, میری زوجہ کا یا میرے بچوں کا کیا ہوگا,
بلکہ آپ نے اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کیا، اپنے شہزادوں کی جان، یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 شہزادے بھی انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عون اور محمد پیش کر دی. تو ہم ذرا واقعہ کربلا کو، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں. محرم ہر سال آتا ہے، یہ مصائب و آلام ہم جو سوچ رہے ہیں یہ ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ مشکلات انہیں اس وقت پیش آئی ہوں گی. تو آج اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے لیے اس واقعہ کربلا میں کیا پیغام ہے، تو دیکھیں ہمارے لیے سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی جان کی قربانی نہیں، اپنے مال کی قربانی نہیں، آج ہمیں صرف اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینی. بالکل نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے بالکل پس پشت ڈال کر اللہ جل مجدہ کے احکامات کو فالو کرنا، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو، کہ جن کے خانوادے نے، جن کی اہل بیت نے، جن کے متعلق قرآن ناطق ہے، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شار اہل بیت. بے شک آپ کی اس بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں گی. ناظرین محترم، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عنبر اشرف. میں ان کی جانب چلوں گی اور کرام کے لیے درخواست کروں گی. ناظرین، پروگرام فضائل شہادت میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ آج کا ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا موضوع ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم بات کر رہے ہیں امام حسین کے حوالے سے کہ اگر آپ چاہتے تو یزید کی بیعت کر کے نہ صرف اپنی جان بچا لیتے بلکہ دنیاوی بہت سارا مال و متاع بھی مل سکتا تھا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. نہ ہی آپ نے بیعت کی اور نہ ہی آپ نے کسی قسم کے مال و متاع کی لالچ کی. آپ کے اس فکر و عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کون سی راہیں کھلتی ہیں ہمارے لیے؟ کیا کہیں گی رم؟ سہرش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں جو ان کے بعد ان کے پیاروں کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو سوچو یہ تو وہ پھول ہیں جو سرکار علیہ السلام کی گود میں پلے بڑھے ہیں. ان کے لیے دنیاوی دولت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ تو جنت کے شہزادے ہیں، ساری جنت انہی کی ہے. ان کے صدقے میں پتہ نہیں کتنے لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے. ان کو تو صرف اور صرف حق کے لیے کھڑا ہونا تھا. کیونکہ دیکھو، واقعہ کربلا صرف اس وقت کا نہیں تھا جو امام علی مقام کی شہادت کی اطلاع جب بچپن میں سرکار علیہ السلام کو مل گئی تھی، اور اسے سرکار علیہ السلام نے کبھی دعا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میرے نواسے کو شہادت نہ نصیب ہو، کیونکہ اس شہادت سے رہتی دنیا تک اسلام کو زندہ اور جاوید رہنا تھا. تو وہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں جو غافل ہے اسلام سے،
جو اپنی مرضی چاہتا ہے، جو احکام الہی کو نہیں چاہتا. اور پھر میں نے وہی کہا کہ ماں و متا کی ان کو کیا کمی تھی کہ دونوں جہاں کے شہزادے ہیں، تمام دولت ویسے ہی ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے. ان کی تو ایک لگن ہے کہ میں شہید ہو کے اپنے نانا کے دین کو ایسا سر بلند کر جاؤں کہ رہتی دنیا تک اس شہادت کی کوئی مثال نہ ملے. اور تم یہ دیکھو کہ اسلامی مہینوں میں جو آخری سال ہے وہ بھی قربانی پہ ختم ہو رہا ہے، اور جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی سے شروع ہو رہا ہے، کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی دونوں میں اتنی عظیم قربانی ہے جو ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو زندہ کرتی ہے، ہم کو یہ حوصلہ دیتی ہیں کہ جتنی ہی مشکل کیوں نہ آئے راہ حق نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے نزدیک صرف وہ لوگ عزیز ہیں جو راہ حق پہ چلتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا شعر ہے بڑا خوبصورت کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے یہ نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے یہ نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں حسن کی، وہ جو رابطے تھے حسین کے. سبحان اللہ. کیا پیغام دیں گی فاطمہ آپ؟ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر اور بالخصوص آپ کی شہادت سے قبل کے جو واقعات ہیں ان پر نظر ڈالیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو عقائد و نظریات تھے، آپ کی جو تربیت تھی، وہ ایک غیر متزلزل نظریہ تھا. اور آج ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کے درمیان، بچوں کے ذہنوں میں اسی طرح کے نقوش، اسی طرح کے غیر متزلزل نظریات جو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے نظریات ہیں، کہ جن پر ثابت قدم رہنا ہی ہمیں دین اسلام کے اندر رکھتا ہے. یہی نظریات، یہی عقائد ہمیں اپنے بچوں کے ذہنوں پر بھی ثبت کرنے کی ضرورت ہے. آج جتنے عقائد و نظریات ہم پختہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے، کل آگے چل کر اگر کوئی شکوک و شبہات بھی ان کے دلوں میں اغیار کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں تو ہمارے ڈالے ہوئے اس قدر پختہ ہوں کہ کوئی ان کے اوپر، ان کے پایہ استقلال میں کوئی لغزش نہ آ سکے. اور جب ان کے سامنے باطل قوتیں کھڑی ہوں، شہادت کا جذبہ اور دیگر تمام جذبات اور دیگر تمام شاعر اسلام سے محبت، یہ تمام چیزیں آج ہمیں اپنے بچوں کے درمیان اور بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے چل کر وہ دین اسلام پر قائم رہ سکے اور دین اسلام کا ہر محاذ پر، ہر موڑ پر دفاع کر سکیں، کیونکہ حقیقت ابدی ہے. ایام شبیری بدلتے رہتے ہیں، انداز کوفی ہو جانا. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. امبر آپ میرے ساتھ رہیں گی، اختتام آپ کی آواز پر ہوگا. ناظرین محترم، آج ہم نے بات کی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. امید کرتی ہوں کہ بہت سارے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچے ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ اب ہم اپنی زندگی میں عمل کو شامل کریں گے اور دین اسلام پر پابند رہیں گے، اپنی عبادات صحیح کریں گے اور اپنی اولادوں کو صحیح خطوط پر ان کی تربیت کریں گے تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں کسی بھی قسم کی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو سلام، سلام ہو سلام، سلام ہو سلام اے سیدہ کے لار، سلام ہو سلام اے سیدہ کے لار، سلام ہو سلام اے سیدہ کے لار. حسین کے وقار کو سلام ہو سلام، حسین کے وقار کو سلام ہو سلام، سلام ہو سلام اے سیدہ کے لار، سلام ہو سلام اے سیدہ کے لار. ہے سر وقف جو کربلا میں صاحب جمال، وہ سیدہ کا لار، وہ سیدہ کا لار. کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال، وہ سیدہ کا لار، وہ سیدہ کا لار. سلام ہو سلام اے سیدہ کے لار، سلام ہو سلام اے سیدہ کے لار. ہر ایک لفظ جا خدا کی نظر کر دیا، خود اپنا سر دیا، خود اپنا سر دیا. نہیں ہے جس کے عشق کی نہیں کوئی مثال، وہ سیدہ کا لار، وہ
سیدہ کی لال سلام ہو سلام اے سیدہ کی لال حسین کی وقار کو سلام ہو سلام حسین